बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, मदीना को हिजरत के बाद तीसरा साल शुरू हो चुका है और हम ये देख रहे हैं कि पहले साल के दौरान ज़्यादा तवज्जो मदीना में मुसलमानों की जड़ें मजबूत करने और शायर इस्लामी की तरवीज व इशाअत पर दी गई है। यहूदियों की साजिशों का भी तोड़ किया गया और मुनाफिकीन की सरकोबी के इक़दामात भी किए गए। दूसरा हिजरी साल अलबत्ता तारीख़ का धारा बदलने वाला साल था। मुसलमानों की अददी और अंसार की मायत के बायस अस्करी क़ुव्वत में नुमाया इजाफ़ा हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाक़े में अपनी रिट कायम करने का फ़ैसला कर लिया। कुरैश के कई तिजारती काफ़िलों का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। नतीजा वही निकला जिसकी तवक्को की जा रही थी। अहले मक्का अपनी क़ुव्वत के घुमंड में अबू जहल की सरकर्दगी में मदीना पर चढ़ दौड़े थे। यहाँ हम बतौर सिपा सालार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का जायज़ा लें तो ये पता चलता है कि उन्होंने कमाल अस्करी हिकमत अमली अपनाते हुए मदीने की बस्ती को नागहानी हालात से बचाने के लिए हमला आवरों को नवाही इलाके यानी मैदान बद्र में रोकने का फ़ैसला फरमाया और फिर यही महाज़ जंग मक्का के बड़े बड़े सूरमाओं का मदफन भी साबित हुआ। अब हम नाज़रीन किराम तीसरे हिजरी साल में दाखिल होते हैं और इस अरसे में भी कई छोटे मोटे सराया होते रहे, लेकिन सबसे अहम और शायद मुसलमानों के लिए मोहलक तरीन जंग यानी ग़ज़वा उहद इस साल का बल्कि इस्लामी तारीख़ का नहायत ही अहम बाब है। जंग उहद पर फ़िलहाल अभी तो कोई ज़िक्र नहीं करेंगे बल्कि उसकी तफसील इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम्स में ज़िक्र होगी। आज गुफ्तगू का आगाज़ एक शरपसंद यहूदी अबू अफ़क के वाक़े से करते हैं। तबक़ात इब्न साद और मवाहिबुल दुनिया में है कि अबू अफ़क एक उम्र रसीदा यहूदी शायर था और उसकी उम्र कम व बेश 120 बरस होगी और ये कमबख्त उस उम्र में भी लोगों को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह शहीद करने पर उभारा करता था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अशार कहा करता था और इस्लाम की भी हज्व किया करता था। जब उसने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक तवील अशार पर नज़्म लिखी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इंतहाई नागवार गुज़रा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कमबख्त इस नासूर का इलाज करना ज़रूरी ख्याल फरमाया। इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कौन इस खबीस को वासिल जहन्नुम करेगा। हज़रत सालिम बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद को पेश किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने नज़र मान रखी है कि मैं इस शातिम अबू अफ़क को जहन्नुम रसीद करूँगा या ख़ुद शहीद हो जाऊँगा। फिर हज़रत सालिम बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माह शव्वाल में अबू अफ़क को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए गए। वो मौके की ताड़ में रहे। आखिर वो मौजू वक्त आन पहुँचा। एक गर्म रात थी। मलून बदबख्त अबू अफ़क अपने घर के सहन में सोया हुआ था। हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बारे में इल्म हुआ, वो वहाँ तशरीफ़ ले गए, उसके जिगर पर अपनी तलवार रखी, फिर उस पर वज़न डाला, यहाँ तक कि उसे उसके जिस्म में दाखिल कर दिया। दर्द की शिद्दत से अल्लाह और उसके रसूल का ये दुश्मन अबू अफ़क चीख उठा। चीखो पुकार सुनकर उसके साथी दौड़कर उसके पास आए तो उसे खून में लथपथ पाया। वो उसे उठाकर कमरे के अंदर ले गए मगर वो उस वक्त तक मर चुका था। हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुक्म की तामील के बाद बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए और अबू अफ़क की मौत का मुजदा जाँ फ़िज़ा सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआए खैर से नवाजा। इमाम इब्न साद लिखते हैं कि जब मैदान बद्र में
کفار قریش کو عبرتناک ہزیمت اٹھانا پڑی تو ابو سفیان نے قسم اٹھائی کہ وہ نہ عورت کو ہاتھ لگائے گا نہ ہی خوشبو لگائے گا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لے لے۔ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کو لے کر نکلا اور مدینہ طیبہ سے ایک مرید یعنی 12 میل دور پڑاؤ کیا۔ پھر یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے پاس آیا۔ بنو نذیر کے رئیس حی ابن اخطب کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ رات کا وقت تھا، اس کے دروازے پر دستک دی، اس نے خوف کی وجہ سے دروازہ نہیں کھولا تو ابو سفیان واپس آ گیا اور پھر بنو نذیر کے سردار سلام بن مشکم کے پاس گیا۔ سلام نے یہودیوں کے مالی امور کا وہ نگران ہوا کرتا تھا۔ یہودی اپنے مشکل حالات کے لیے مال و دولت اسی کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ ابو سفیان نے اس سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اس نے اندر بلا لیا اور پھر اس کی خوب ضیافت کی۔ پھر ملاقات کے بعد ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کچھ لوگ مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں بھیجے جنہوں نے ایک قیمتی نخلستان کو جلا دیا۔ نخلستان میں معبد بن عمرو اور انصار کے ایک حلیف کو پایا تو انہیں بھی قتل کر دیا۔ پھر واپس آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بزدلانہ کارروائی اور جان کا حادثے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار میں سے 200 مجاہدین لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں نکلے۔ جب آپ روانہ ہوئے تو ذی الحج کے 5 ایام گزر چکے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بشیر بن عبد المنذر انصاری کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ کارروائی کے بعد ممکنہ تعاقب کے خطرے کے پیش نظر ابو سفیان اور اس کے ساتھی چھپ چھپ کر بھاگتے جا رہے تھے۔ انہوں نے چالاکی یہ کی کہ بھاگتے ہوئے وہ ستو کی بوریاں پھینکتے جا رہے تھے اور ان کا زاد راہ یہی ستو تھا۔ تعاقب میں آنے والے مسلمان وہ بوریاں اٹھاتے جا رہے تھے۔ یوں مشرکین مکہ جان بچا کر بھاگ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ ناظرین کرام، اس عسکری مہم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 ایام صرف ہوئے۔ ابو سفیان نے اپنی اس ڈنگ ٹپاؤ مہم کے بعد خود کو یہ تسلی دی کہ اس نے گویا اپنی قسم پوری کر دی ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور گستاخ رسول کے عبرتناک انجام کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ اسی سریہ میں ایک یہودی کعب بن اشرف لعنت اللہ علیہ کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ جس وقت یہ سریہ ظہور پذیر ہوا تو ربیع الاول کے 14 ایام گزر چکے تھے۔ ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم و بیش 25 ماہ ہونے کو تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو 4 صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ کعب بن اشرف یہودی کو جہنم واصل فرمائے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق کعب بن اشرف یہودیوں کا حلیف تھا اور اس کا باپ بنو نبھان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جاہلیت میں کسی شخص کو قتل کر ڈالا اور مدینہ طیبہ آ کر بنو نذیر کا حلیف بن گیا اور پھر رفتہ رفتہ ان میں صاحب شرف اور صاحب عزت ہو گیا۔ اشرف نے یہودن عقیلہ بنت ابی الحقیق سے شادی کر لی جس سے کعب پیدا ہوا۔ کعب ایک طویل اور جسیم شخص تھا۔ اس کا پیٹ اور سر بہت بڑا تھا اور یہ قادل کلام عربی شاعر بھی تھا۔ یہ اپنے مال کی فراوانی کی وجہ سے حجاز کے یہودیوں کا سردار بن گیا اور یہ علماء یہود کو عطیات دیا کرتا تھا، ڈونیشنز دیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتا تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ جلوہ افروز ہوئے تو بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے علماء کعب بن اشرف کے پاس آئے تاکہ وہ انہیں عطیات عطا کرے۔ کعب نے ان سے پوچھا کہ اس شخص یعنی نبوت کے دعوے دار کے بارے میں تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ علماء نے کہا کہ وہ ایسی ذات بابرکات ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ ہم نے ساری علامات ان میں پائی ہیں۔ کعب نے کہا کہ تم بہت سی بھلائی سے محروم کر دیے گئے ہو، تم اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ جاؤ، میرے مال میں اور بھی بہت سے
حقوق ہیں، یعنی میں تمہیں اس بات کے کرنے کے بعد کچھ نہیں دوں گا۔ اب تم سے زیادہ ذات برکات مالی معاونت کی حقدار ہے۔ یہ کورا جواب سن کر یہودی علماء خائب و خاسر واپس آ گئے اور پھر باہم سازش کر کے دوبارہ اس کے پاس واپس گئے اور اپنی پچھلی بات سے مکرتے ہوئے بڑی چالاکی سے اور منافقت سے کہا کہ ہم نے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ تمہیں پہلے بتایا تھا وہ سمجھ لو کہ ہم نے جلدی میں کہہ دیا تھا۔ جب ہم نے اپنے دیگر علماء سے پوچھا تو ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، یہ وہ شخص نہیں جس کے ہم منتظر تھے۔ ناظرین کرام، یہ سن کر کعب ان سے راضی ہو گیا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کی اور ان میں سے ہر ایک کو کچھ کچھ مال دیا۔ یہ تیرا بخت اپنے اشعار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج بیان کیا کرتا تھا اور مشرکین قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے پر ابھارا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ تالیف قلبی کا حکم دیا گیا تھا، ان کی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ناظرین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ میں مقیم ہوئے تو وہاں کے باشندے مختلف قبائل میں منقسم تھے، ان کے احوال اور عقائد بھی مختلف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ اسلام پر جمع فرما کر ان کی اصلاح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مشرکین اور یہودی مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں دیا کرتے تھے، مگر مسلمان صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے۔ کعب بن اشرف تمام مخالف لوگوں سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اذیتیں دیا کرتا تھا۔ اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ یہودی حضور کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، مگر یہودیوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کو دشنام ترازی بھی کیا کرتے تھے۔ کعب کی عداوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح مبین اور کفار کی ہولناک شکست کی بشارت سننے کے لیے صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچے تو کعب نے حیرت سے کہا تھا کہ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو تہہ تیگ کر دیا ہے جن لوگوں کے یہ نام لے رہے ہیں؟ مرنے والے تو مکے کے نہایت صاحب شرف افراد اور سردار تھے۔ اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو تہہ تیگ کر دیا ہے تو پھر زمین کا شکم ہمارے لیے اس کی پشت سے بہتر ہے۔ یعنی اس ملعون کو مسلمانوں کی فتح انتہائی ناگوار گزری، اور جب اسے اس خبر کا یقین ہو گیا اور بدر کے قیدیوں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ ذلیل و رسوا ہو گیا اور جل بھن کر قریش مکہ کی طرف گیا۔ وہ ان کے مقتولین پر آہ و بکا کرتا رہا، وہ لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے پر ابھارتا تھا، اور یہ کعب مکہ مکرمہ میں مطلب بن ابی وداع السہمی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس کی بیوی عاتکہ بنت اسید بن ابی العیز بھی تھی۔ اس نے اس کی بڑی تکریم کی۔ یہ لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برانگیختہ کرنے لگا، اشتعال انگیز اشعار پڑھتا، اور یہ خبر بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مدینہ منورہ میں پہنچ گئی۔ آپ نے مسلمانوں کے مشہور شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کعب کے اشعار کا جواب دینے کا حکم دیا۔ اس لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں مطلب اور اس کی زوجہ کی حج بیان کی۔
جب عاتکہ تک وہ اشعار پہنچے جو حضرت حسان بن ثابت نے لکھے تھے تو اس نے اپنے مہمان کعب کا کجاوا گھر سے باہر پھینک دیا اور کہا بھلا ہمارا اور اس یہودی کا کیا تعلق ہے؟ اس ذلت پر بھی کعب باز نہیں آیا بلکہ ایک قوم سے دوسری قوم کے پاس جاتا رہا اور وہ اسی طرح کرتا رہا جس طرح اس نے عاتکہ کے یہاں کیا تھا۔ اس کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بلایا، انہیں کعب کو مہمان بنانے والے لوگوں کی جواباً حج بیان کی۔ ان لوگوں نے بھی کعب کے ساتھ وہی سلوک کیا جو عاتکہ نے کیا تھا کہ گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ مدینہ طیبہ واپس آ گیا۔ وہ اپنی غزلوں میں عفت مآب مسلمان خواتین کا انتہائی گھٹیا انداز سے ذکر کیا کرتا۔ جب اس نے باز آنے سے انکار کر دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے ہمیں نجات دلائے گا اور اسے کون کیفر کردار تک پہنچائے گا؟ وہ اعلانیہ ہماری حج اور عداوت کرتا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ کے مشرکین کے پاس گیا، اس نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر انہیں جمع کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس تیرہ بخت نے خانہ کعبہ کے پردوں کے پاس قریش کے ہمراہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ جب کعب ابھی مکہ مکرمہ میں ہی تھا اس وقت ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی کارستانیوں سے آگاہ فرما دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ بات مجھے رب تعالیٰ نے بتائی ہے۔ پھر سورہ نساء کی یہ آیات تلاوت فرمائی کہ کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں، جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہیں پائے گا۔ ناظرین کرام، ان آیات کے شان نزول کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ دشمن کعب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کی حج کرتے ہوئے حد سے بڑھ گیا اور یہ اہل ایمان کے دشمنوں کی مدح کیا کرتا تھا، انہیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلاتا تھا، اور اس بدبخت نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ قریش کے پاس گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قوت طلب کی۔ ابو سفیان اور دیگر مشرکین نے کہا تمہارے نزدیک ہمارا دین پسندیدہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا دین؟ تیری رائے میں کون سا دین زیادہ ہدایت یافتہ اور حق کے زیادہ قریب ہے؟ کعب نے حسد و بغض کی آگ میں جل کر اپنے یہودی عقیدے کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا کہ تمہارا دین زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی یہ آیات نازل فرمائی۔ حضرت عروہ نے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ یہ آیات کعب بن اشرف کے لیے ہی نازل ہوئی ہیں، اور امام احمد کی نقل کردہ روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب کعب مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ معاذ اللہ، تم اس بد مزاج اور قوم سے قطع تعلقی کرنے والے کو نہیں دیکھتے؟ وہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، جبکہ ہم حاجیوں کے خدام اور بیت اللہ کے نگران اور حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے کہا کہ بلا شبہ تم ان سے بہتر ہو معاذ اللہ۔ انہی دشمنان خدا کے متعلق سورۃ الکوثر کی یہ آخری آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ امام ابن اسحاق تحریر کرتے ہیں کہ جب کعب قریش کے پاس گیا
تو اس کے ہمراہ حی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق، ابو رافع، ربی عمارہ اور حوزہ بھی تھے۔ جب یہ مکہ معظمہ پہنچے تو قریش نے آپس میں کہا کہ یہ یہود کے علماء ہیں، ان سے پوچھ لو کہ کیا ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین۔ قریش مکہ نے ان یہودیوں سے یہی سوال کیا تو انہوں نے بے شرمی کا، بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا یعنی مشرکین کا دین بہتر ہے، تم ان سے اور ان کے پیروکاروں سے معاذ اللہ بہتر ہو۔ اس وقت ان آیات بینات کا نزول ہوا۔ ناظرین کرام، کعب بن اشرف کی عداوت اور معاہدہ توڑنے کے بارے میں ایک اور واقعہ کتب میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ کعب نے کھانا تیار کرایا اور یہودیوں کی ایک جماعت سے اتفاق کر لیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت ولیمہ پر بلا رہا ہے، جب آپ آ جائیں تو آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ بعض صحابہ کرام کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ان بد نیتوں کی مخفی سازش سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ جبریل امین آپ کو پروں سے پردہ کیے ہوئے تھے۔ جب یہودی منصوبہ سازوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک غائب پایا تو وہ بھی منتشر ہو گئے۔ جب ملعون کعب نے آخری حد بھی عبور کر لی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعب کو قتل کرنے کے لیے کون اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اتفاق کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابن مسلمہ، اگر تم میں طاقت ہے تو یہ کام کر گزرو۔ ساتھ ہی نصیحت فرمائی کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو عجلت سے کام نہ لینا، جلدی نہ کرنا، یہاں تک کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر لو۔ محمد بن مسلمہ نے حضرت سعد سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کعب کے پاس جاؤ، اس کے پاس تنگ دستی کی شکایت کرو، اسے کہو کہ وہ تمہیں کچھ غلہ ادھار دے دے۔ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے سے پہلے حضرت محمد بن مسلمہ 3 روز تک ٹھہرے رہے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ وہ صرف اتنا کھاتے اور پیتے تھے جس سے روح اور جسم کا رشتہ قائم رہ سکے، یعنی زندہ رہنے کے لیے۔ اس چیز کا تذکرہ بارگاہ نبوت میں کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو بلوایا اور فرمایا کہ تم نے کھانا پینا کیوں ترک کر دیا ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے ایک وعدہ کر لیا ہے، نہ جانے اسے پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ حضور نے فرمایا، تمہارے ذمے صرف کوشش کرنا ہے، یعنی نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو اور بلا وجہ اپنی جان پر بوجھ نہ ڈالو۔ پھر حضرت ابن مسلمہ، ابو نائلہ، عباد بن بشر، حرس بن اوس اور ابو ابس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ان سے اس وعدے کا تذکرہ کیا جو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا تو انہوں نے ان کی صدا پر لبیک کہا۔ انہوں نے کہا، ہم سب مل کر کعب بن اشرف کو واصل بجہنم کریں گے۔ پھر یہ سب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم کعب سے خلاف واقعہ گفتگو کریں تاکہ ہم اسے قتل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایسی بات کرنا روا ہے جس کے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی چارہ کار نہ ہو۔ حضرت محمد بن مسلمہ حسب پروگرام ملعون کعب کے پاس آئے اور کہا کہ اس شخص یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے صدقہ دینے کا سوال کیا ہے، لیکن ہمارے پاس تو اتنا کچھ بھی نہیں جسے ہم کھا سکیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے نبی نے ہم سے صدقہ مانگا ہے لیکن ہمارے پاس اتنا مال نہیں جسے ہم صدقہ کر سکیں۔ محمد نے تو ہمیں تھکا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہارے ہاں غلہ ادھار مانگنے آیا ہوں۔ کعب نے فوراً تائید کرتے ہوئے کہا کہ بخدا
تم اس شخص سے ضرور اکتا جاؤ گے معاذ اللہ۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کعب اب تو ہم نے اس شخص کی بیعت کر لی ہے، ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے یہاں تک کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ تم ہمیں 1 یا 2 وسق غلہ دے دو یا ہمیں کچھ کھانا ادھار دے دو۔ کعب نے پوچھا کہ تمہارا اپنا کھانا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سارا کھانا اس شخص پر اس کے صحابہ پر خرچ کر دیا ہے۔ کعب نے کہا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم نعوذ باللہ اس باطل کو پہچان سکو جسے تم نے اپنا رہنما بنا رکھا ہے؟ تاہم کعب نے کچھ غلہ ادھار دینے کی حامی بھر لی۔ کعب نے کہا کہ میں تمہاری مدد تو کروں گا لیکن تم اپنی عورتیں بطور رہن میرے پاس رکھوا دو۔ اب حضرت ابن مسلمہ نے کہا کہ ہم اپنی خواتین تمہارے یہاں کیسے بطور رہن رکھیں جبکہ تم سارے عرب سے زیادہ وجیح ہو؟ کون سی عورت تمہاری وجاہت دیکھ کر امن میں رہ سکتی ہے؟ حضرت ابن مسلمہ کا اسے یوں جواب دینا ازروئے مذاق تھا، البتہ اس میں شک نہیں کہ کعب کافی خوبصورت بھی تھا۔ کعب نے کہا اچھا چلو پھر کم سے کم اپنے بیٹے میرے پاس بطور رہن رکھ دو۔ حضرت ابن مسلمہ نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے تمہارے یہاں بطور رہن کیسے رکھ دیں؟ جب انہیں کوئی اذیت پہنچی تو انہیں کہا جائے گا کہ انہیں 1 یا 2 وسق غلے کے عوض بطور رہن رکھا گیا تھا۔ یہ بات ہمارے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم تمہارے پاس اپنا اسلحہ بطور رہن رکھ سکتے ہیں، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ کعب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ حضرت ابن مسلمہ نے یہ بات اس لیے کی تاکہ اس کے پاس ان کا اسلحہ لے کر آنا اسے ناگوار نہ گزرے۔ کعب نے حضرت ابن مسلمہ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا۔ پھر حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب کے پاس گئے اور کہا کعب میں ایک ضروری کام کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں لیکن تم اسے مخفی رکھنا۔ کعب نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو حضرت ابو نائلہ فرماتے ہیں کہ اس شخص یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس آنا گویا کہ مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ سارا عرب ہمارا دشمن بن گیا ہے، وہ سارے ایک کمان سے تیر اندازی کر رہے ہیں، ہمارے راستے منقطع ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اہل و عیال بھوکے مرنے لگے ہیں، ہماری جانیں یہ برداشت کر کر کے تھک چکی ہیں، ہمارے اہل و عیال بھی چکنا چور ہو چکے ہیں۔ کعب نے کہا کہ میں اشرف کا بیٹا ہوں، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان قریب معاملہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح میں جانتا ہوں۔ حضرت ابو نائلہ نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ تم ہمارے یہاں غلہ فروخت کرو، ہم کچھ چیز تمہارے یہاں بطور رہن رکھتے ہیں، ہم تمہیں اعتماد کرنے کے لیے کہتے ہیں، احسان بجا لانے کے لیے کہتے ہیں۔ میرے بعض ساتھیوں کی بھی یہی رائے ہے جو میری ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو بھی تمہارے پاس لے آؤں، تم ان کے پاس غلہ فروخت کرو، ان پر احسان کرو، ہم اسلحہ بطور رہن تمہارے پاس رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ وفائے عہد ہے۔ کعب نے بھی کہا کہ اسلحہ بطور رہن رکھنے میں وعدے کی زیادہ پاسداری۔ ناظرین کرام، حضرت ابو نائلہ رضی اللہ عنہ رشتے میں کعب کے رضائی بھائی بھی تھے جبکہ حضرت محمد بن مسلمہ اس کے رضائی بھتیجے ہوتے تھے۔ حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت ابو نائلہ کعب کے پاس آئے، ان کے ہمراہ حضرت عباد بن بشر، حضرت حرس بن اوس اور حضرت ابس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ ان سب کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ جب یہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع الغرقد تک الوداع کہنے کے لیے تشریف لائے۔ انہیں اللہ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے مبارک نام سے روانہ ہو جاؤ، پھر دعا کی کہ میرے مولا ان کی مدد فرما۔ پھر آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ یہ رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی اور صحابہ کرام روانہ ہوئے حتیٰ کہ کعب کے حلقے تک پہنچ گئے۔ کعب کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے حضرت ابو نائلہ نے اسے آواز دی، پھر دیگر صحابہ کرام نے اسے پکارا۔ کعب نے ان کی آواز پہچان لی اور جھٹ سے اٹھا، اس کی دلہن نے اسے پکڑا اور کہا کعب تم ایک جنگجو انسان ہو، جنگ آزما لوگ اس وقت یوں نہیں جاتے۔
کعب نے کہا کہ یہ ابو نائلہ ہیں، اگر وہ مجھے سوتے ہوئے پاتے تو مجھے اس طرح بیدار نہ کرتے، یعنی ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ بخدا مجھے اس آواز میں شر نظر آ رہا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس عورت نے یہ کہا کہ میں ایسی آواز سن رہی ہوں گویا کہ اس میں سے خون ٹپک رہا ہے۔ تو کعب نے کہا کہ یہ میرا رضائی بھتیجا محمد بن مسلمہ اور رضائی بھائی ابو نائلہ ہیں، اگر کریم کو رات کے وقت بلایا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے۔ وہ بستر سے نیچے اترا، صحابہ کرام نے اس کے ساتھ کچھ دیر گفتگو کی، پھر کہا کہ کعب کیا تم ہمارے ساتھ شیب العجوز تک چلو گے؟ ہم بقیہ رات وہیں گفتگو کریں گے۔ کعب نے کہا ٹھیک ہے۔ سب چلنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو نائلہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈالا اور پھر اپنا ہاتھ سونگھا اور کہا کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت خوشبو اور عطر نہیں سونگھا ہے۔ یہ گویا اس کے دل میں خدشات دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پھر وہ کچھ اور آگے چلے تو حضرت ابو نائلہ نے دوبارہ اسی طرح کیا، یہاں تک کہ کعب مطمئن ہو گیا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اسی طرح کیا، لیکن اب کی بار اس کے بالوں کو زور سے پکڑا اور کہا اونچی آواز کہ اللہ کے دشمن کی گردن اڑا دو۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جب کعب آئے گا تو انہیں اس کے بالوں سے پکڑوں گا، جب تم دیکھ لو کہ میں نے اس کے بالوں کو خوب مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو اس کی گردن اسی وقت اڑا دینا۔ کعب ان کے پاس آیا، اس سے عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت ابن مسلمہ نے فرمایا کہ میں نے آج تک اتنی عمدہ خوشبو نہیں سونگھی۔ کعب نے اپنی نئی شادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس عرب کی ساری عورتوں سے زیادہ عطر استعمال کرنے والی اور سب سے زیادہ حسین عورت ہے۔ حضرت ابن مسلمہ نے اسے اور اوپر چڑھاتے ہوئے کہا کہ کعب کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارا سر بھی سونگھ لوں؟ کعب نے پھول کر کپا ہوتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں۔ ابن مسلمہ نے اس کا سر سونگھا، پھر اس کے ساتھیوں نے بھی سونگھا۔ ممکن ہے حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت ابو نائلہ دونوں نے اس کا سر سونگھا ہو۔ کعب انتہائی مہنگی مشک و عنبر کی خوشبو لگایا کرتا تھا، اور وہ یہ خوشبو کن پٹیوں تک لگاتا تھا۔ جب حضرت ابو نائلہ یا حضرت محمد بن مسلمہ نے اسے زور سے قابو کر لیا تو صحابہ کرام اس پر تلواروں سے حملہ آور ہو گئے۔ اللہ کے دشمن نے زوردار چیخ ماری۔ چیخ سن کر اس کی بیوی 2 مرتبہ چلائی، اے آل قریظہ، اے آل قریظہ، جس پر ہر قلعے کے اوپر آگ روشن کر دی گئی۔ حضرت محمد بن مسلمہ اس بارے میں خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھی، اس پر زور ڈالا تو وہ نیچے تک نکل گئی۔ اللہ کا دشمن گر پڑا۔ دیگر ساتھیوں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اسے گھوڑے کی خرجین میں رکھا۔ یہودی ہر طرف سے جمع ہوئے۔ یہودیوں سے بچنے کے لیے صحابہ کرام نے غیر معروف راستہ اختیار کیا، اور جب وہ بقیع الغرقد تک پہنچے تو انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کہی۔ اس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب صحابہ کرام کی تکبیر سماعت فرمائی تو آپ نے بھی تکبیر کہی۔ آپ کو علم ہو گیا کہ کعب کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ پھر وہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کعب کے قتل کا مژدہ سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چہرے کامران ہوں۔ انہیں جواب میں عرض کی سرکار کا روئے تاباں بسرخ رو رہے۔ پھر انہوں نے کعب کا سر آپ کے سامنے پھینک دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سریہ میں حضرت حرس بن اوس کو تلوار کی دھار لگی تھی، جس سے ان کا سر یا ٹانگ زخمی ہو گئی، یہاں تک کہ وہاں سے خون بہنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر لعاب دہن لگایا، جس کے بعد انہیں اذیت بالکل نہیں ہوئی۔ اللہ کے دشمن کے قتل ہو جانے کے بعد یہودی ڈرنے لگے۔ مدینہ طیبہ کے ہر یہودی کو
اپنے بارے میں بھی یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی قتل کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ یہ ملعون بدبخت کعب قتل کر دیا گیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ وقت صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس یہودی پر قابو پالو اسے واصل بجہنم کر دو۔ یہ سن کر یہودی خوف کھانے لگے اور انہیں اس واقعے کے بارے میں گفتگو کرنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح نہ ہو جس طرح کعب کے ساتھ ہوا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس واقعے کے بعد یہودی خوف زدہ ہو گئے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارا سردار قتل کر دیا گیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے کعب کے کرتوت بیان فرمائے، انہیں بتایا کہ وہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا کرتا تھا اور مسلمانوں کو کیسی کیسی اذیتیں دیا کرتا تھا۔ یہ سن کر یہودی ڈر گئے، وہ بات تک نہ کر سکے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صلح کرنے کی طرف دعوت دی اور وہ معاہدہ حضرت علی المرتضیٰ نے لکھا۔ اسی واقعے کے متعلق حضرت عباد بن بشرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشعار لکھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پکارا، اس نے میری آواز سے اعراض نہ کیا، وہ پردے کی آڑ سے باہر جھانکنے لگا۔ میں نے دوبارہ آواز دی تو اس نے کہا آواز دینے والا کون ہے؟ میں نے کہا تیرا بھائی عباد بن بشر ہے، یہ ہماری زرہیں ہیں، انہیں بطور رہن رکھ لو۔ یہ رہن پورے 1 ماہ کے لیے یا نصف ماہ کے لیے ہے۔ اس نے کہا یہ ایسے قبائل ہیں جو بھوک اور قحط سالی میں مبتلا ہیں، انہوں نے فقر کے بغیر غنی کو گم نہیں کیا۔ وہ جلدی سے اتر کر ہماری طرف آ گیا۔ اس نے کہا تم میرے پاس کسی ناگزیر امر کے لیے آئے ہو۔ ہمارے ہاتھوں میں سفید تیز دھار والی تلواریں تھیں جنہیں کفار پر آزمایا گیا تھا، وہ غالب تھیں۔ ابن مسلمہ نے اس کے ساتھ معانقہ کیا، ان کی وجہ سے کفار کو ہلاک کر دیا گیا۔ وہ جری شیر تھے، انہوں نے اس تلوار کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا جو انہوں نے سونت رکھی تھی۔ ابو ابس نے بھی اس پر حلہ بول دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی بہت زیادہ نعمت اور غالب نصرت کے ساتھ ہمیں سرخروب فرمایا۔ معزز لوگ اس خبیث کا سر لے کر آئے، وہ صدق اور پاک بازی میں تمہارے لیے کافی ہے۔ کعب کا اس طرح عبرتناک انجام تک پہنچنا اور قتل ہو جانا غیر قانونی ہرگز نہیں تھا، کیونکہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے کو توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجب بیان کی اور آپ کو برے الفاظ سے یاد کیا، حالانکہ اس نے یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کرنے لگا، بلکہ انہیں مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے ہر قسم کا تعاون پیش کیا۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں غزوہ غطفان کا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس غزوے کو غزوہ ذی امر اور غزوہ انمار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نجد کے گرد و نواح کا علاقہ ہے، اور جب یہ غزوہ رونما ہوا تو ربیع الاول کے 12 روز گزر چکے تھے، ہجرت کو 25 ماہ بیت چکے تھے، اور اس غزوے کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنو ثعلبہ اور بنو محارب ایک جگہ اکٹھے ہو رہے تھے، وہ مسلمانوں پر شب خون مارنا چاہتے تھے۔ داشور بن حرب المحاربی نے ان قبائل کو جمع کیا تھا، اور بعض سیرت نگاروں نے اس کا نام غورس بن حرس لکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 450 مجاہدین لے کر ان کی سرکوبی کے لیے تشریف لے گئے۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا، اور جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے متعلق سنا تو وہ ڈر کر پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ گئے۔ ان میں سے ایک شخص مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا جسے حبار بن حبان کہا جاتا تھا۔ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ اس نے دشمنوں کے حالات بتاتے ہوئے عرض کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معرکہ آزما نہیں ہوں گے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے متعلق سنا تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے ہیں۔ میں آپ کے ہمراہ چلتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور نے اسے حضرت بلال کے سپرد کیا تاکہ آپ اسے احکام شریعت سکھائے۔ پھر وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو خفیہ راستے سے اپنے لوگوں کے پاس لے گیا۔ مسلمان ایک چشمے پر پہنچے جسے ذو امر کہا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر سمیت وہیں پڑاؤ فرمایا۔ وہاں بہت زیادہ بارش برسی اس دن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے کپڑے تک گیلے ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ملبوسات مبارکہ اتارے اور انہیں خشک ہونے کے لیے درخت پر لٹکا دیا۔ اس درخت کے نیچے خود بھی استراحت فرما ہوئے۔ یہ جگہ مشرکین کے قریب ہی تھی۔ وہ پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں سے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اور مسلمان اپنے امور میں مصروف تھے۔ انہیں موقع سے فائدہ اٹھانے کی ٹھانی۔ مشرکین نے اپنے سردار اور شجاع جوان داشور سے کہا کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہے، فوراً جاؤ اور انہیں معاذ اللہ شہید کر دو۔ وہ شمشیر بے نعام لے کر آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آج مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خوف کے بغیر فرمایا، میرا اللہ۔ اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حملہ آور کے سینے پر مارا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ خود بھی پشت کے بل نیچے گر پڑا۔ اس کی شمشیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ لی اور فرمایا، اب بتاؤ مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اس نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے سچے رسول مکرم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلوار واپس کر دی۔ وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں اسلام کی طرف بلانے لگا۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس نے ایک طویل شخص دیکھا ہے جس نے میرے سینے پر ایک مکہ مارا، جس کی وجہ سے میں فوراً ہی پشت کے بل گر پڑا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں، کوئی فرشتہ لگتا ہے، اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں ان کے خلاف اب لشکر کشی نہیں کر سکتا۔ اس کے سبب رب تعالیٰ نے بہت سی مخلوق کو ہدایت عطا فرمائی۔ یہ آیات طیبات اس وقت نازل ہوئیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی نوبت تک نہیں آئی اور اس غزوے میں 11 روز صرف ہوئے۔ ناظرین کرام، اب غزوہ بحران کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ بحران الفرع کے گرد و نواح میں ایک علاقے کا نام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 300 مجاہدین لے کر بنو سلیم کی سرکوبی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابن ام مکتوم کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی تھی کہ بنو سلیم کا انبوہ کثیر بحران کے مقام پر جمع ہو رہا ہے۔ آپ تیز رفتاری کے ساتھ ان تک پہنچ گئے
ان تک پہنچنے سے قبل آپ کو ایک شخص ملا، اس نے بتایا کہ وہ لوگ منتشر ہو چکے ہیں۔ آپ نے اس شخص کو روک لیا۔ جب آپ بنو سلیم تک پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بنو سلیم بکھر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹ آئے، معرکہ آزمائی کی نوبت تک نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو آزاد کر دیا اور اس مہم میں 10 روز صرف ہوئے۔ ناظرین کرام، تیسری ہجری میں ہی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی ہوا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا، لیکن رخصتی سے قبل طلاق ہوئی، جس کی وجہ یقیناً ابو لہب کی اسلام دشمنی تھی۔ ان کی بہن حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کی بیوی تھی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت مغموم رہنے لگے۔ انہیں اس بات کا بہت زیادہ غم تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری کا اہم رشتہ ٹوٹ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں حضرت کلثوم کا عقد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور اس حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کا پھر شرف حاصل ہوا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے ساتھ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی اور باقی عرصہ مدینہ پاک میں ہی گزارا، مگر ان کے شکم مبارک سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اسی سال شعبان کے ماہ مبارکہ میں ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا۔ ان کا پہلا نکاح خنیس بن حذافہ سے ہوا، جو خاندان بنو سہم سے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں باپ اور شوہر کے ساتھ مسلمان ہوئیں۔ شوہر کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ غزوہ بدر میں خنیس نے زخم کھائے اور واپس آ کر انہی زخموں کی وجہ سے شہادت بھی پائی۔ عدت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی فکر ہوئی۔ اسی زمانے میں حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی بنا پر حضرت عمر سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ملے اور ان سے حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس پر غور کروں گا۔ چند دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مایوس ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا تو آپ نے بھی خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت عمر کو ان کی بے التفاتی سے حیرت ہوئی۔ اس کے بعد خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش کی۔ نکاح ہو گیا تو حضرت ابو بکر حضرت عمر سے ملے اور کہا کہ جب تم نے مجھ سے حضرت حفصہ کے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور میں اس وقت خاموش رہا تو آپ کو ناگوار گزرا، لیکن میں نے اسی بنا پر کچھ جواب نہیں دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا تھا اور میں ان کا راز فاش اس وقت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے نکاح کا قصد نہ ہوتا تو میں اس کے لیے آمادگی ظاہر کر دیتا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں آخر میں سریہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ سیرت ابن حشام میں یہ موجود ہے کہ القردہ نجد کے ایک چشمے کا نام ہے۔ اس سریے کا سبب یہ ہوا کہ قریش اس راستے سے ڈر گئے تھے جس پر وہ ملک شام جایا کرتے تھے، اور جب غزوہ بدر رونما ہوا تو انہیں کئی خدشات نے گھیر لیا۔ انہوں نے تجارت کے لیے عراق کا راستہ اختیار کیا۔
ایک تجارتی کارواں عازم سفر ہوا جس میں ابو سفیان بن حرب، صفوان بن امیہ اور حویتب بن عبد العزیٰ شامل تھے۔ ان کے ہمراہ بہت سی چاندی بھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا۔ ان کے ساتھ 100 مجاہدین تھے اور اسی چشمے پر ان کی ملاقات اس کارواں کے ساتھ ہوئی۔ کارواں میں موجود لوگ بھاگ گئے، سامان سمیت اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ مسلمان سامان سمیت اونٹ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال غنیمت کا خمس نکالا۔ خمس کی قیمت 20,000 درہم تھی اور یہ سریہ 3 ہجری جمادی الاخر میں رونما ہوا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔